औज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नूर हिदायत दीनी तालीम चैनल के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व हाज़रीन इकराम, अक्सर जब भी कोई त्यौहार आता है तो उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई लाबी बरसरे पैकार हो जाती है। मुहर्रम अल हराम का महीना आता है तो उन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ क्लिप्स, ख़बरें, बातें होनी शुरू हो जाती हैं। अब चूँकि रबीउल अव्वल का महीना आया हुआ है, हर कोई ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिदअत कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बहुत से उलमाए इकराम, बहुत से आलिम दीन, बहुत से पढ़े लिखे नौजवान इसको बिदअत करार देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, बहुत मुतालिया कर रहे हैं कि इसको कैसे बिदअत करार दिया जाए। तो इसी मौजू पर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ कि ईद मिलादुन नबी को मैं कुरान और हदीस की रोशनी में साबित करना चाहता हूँ कि ईद मिलादुन नबी का ज़िक्र कुरान मजीद में है, अहादीस में है या नहीं है। तो आइए साहब, ये सुनने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें, इसको सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें और मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर सुनें ताकि आपको इल्म हो जाए कि ईद मिलादुन नबी बिदअत है या नहीं है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसका ज़िक्र है या नहीं है, अहादीस में इसका क्या ज़िक्र है। ये सब बताने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो आइए हम सुनते हैं कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कुरान मजीद या हदीस में क्या ज़िक्र आए हैं। कुरान करीम फुरकान हमीद में आता है कि इन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक अय्याम अल्लाह से मुराद वो दिन हैं जिनमें रब ताला की किसी नेमत का नुज़ूल हुआ हो। इन अय्याम में सबसे बड़ी नेमत के दिन सैयदना आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व मराज के दिन हैं। इनकी याद कायम करना भी इसी आयत के हुक्म में दाखिल है। बिलाशुबा अल्लाह ताला की सबसे अजीम नेमत नबी अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। अरशाद बारी ताला हुआ, बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। लाक़द मिनल्लाहि अलल मोमिनीना इज़ा बाअसा फ़ीहिम रसूलुल्लाह मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही बेयज़्कीहुम व यअल्लमुहुम मुल किताब वल हिकमत व इन्ना कानू मिन क़ब्ल लाफ़ी ज़लालिम मुबीन। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अजीम नेमत हैं कि जिनके मिलने पर रब ताला ने खुशियाँ मनाने का हुक्म दिया है। अरशाद हुआ, तुम फरमाओ अल्लाह ही के फ़ज़ल और उसी की रहमत से है, वो चाहे कि खुशी करें और खुशी मनाना उसकी सब से दोनों दौलत से बेहतर है। कुल बेफ़ज़लिल्लाहि बिरहमतिका फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। और एक मकाम पर नेमत का चर्चा करने का हुक्म भी इरशाद फरमाया, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। व इन्ना बेनेमात रब्बे का फ़हद्दासो। ख़ुलासा ये है कि ईद मिलादुन नबी मनाना लोगों को अल्लाह ताला के दिन याद दिलाना भी है, इसकी नेमत उज़्मा का चर्चा करना भी और इसकी नेमत के मिलने की खुशी मनाना भी। अगर ईमान की नज़र में कुरान और हदीस का मुतालिया किया जाए तो मालूम होगा कि ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की सुन्नत भी है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। सूरत आले इमरान में आया है, रब्बे ज़ुल जलाल ने कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम की महफ़िल में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और फ़ज़ाइल का ज़िक्र फरमाया। गोया ये सबसे पहली महफ़िल मिलाद थी जिसे अल्लाह ताला ने मुनक्कद फरमाया, और इस महफ़िल के शुरका सिर्फ़ अंबिया कराम अलैहिस्सलामुल्लाह थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और फ़ज़ाइल का ज़िक्र कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात करीमा में मौजूद है। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माना की चंद महफ़िल का ज़िक्र मलाहज़ा फरमाइए।
آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں ممبر شریف پر اپنا ذکر ولادت فرمایا۔ جامعہ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر پر چادر بچھائی اور انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر نعت شریف پڑھی، پھر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ یہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک سے واپسی پر بارگاہ رسالت میں ذکر میلاد پر مبنی اشعار پیش کیے۔ اسد الغایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129۔ اسی طرح حضرت کعب بن زبیر، سواد بن کارب، عبداللہ بن رواح، کعب بن مالک اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعتیں کتب حدیث اور سیرت میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ بعض لوگ یہ وسوسہ اندازی کرتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، لہٰذا تیسری عید حرام ہے۔ معاذ اللہ، اس نظریہ کے باطل ہونے کے متعلق قرآن کریم سے دلیل لیجیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک کھانے کا خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی۔ المائدہ 114۔ صدر الفاضل فرماتے ہیں، یعنی ہم اس کے نزول کے دن کو عید منائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، خوشیاں منائیں گے، تیری عبادت کریں گے، شکر بجا لائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا اور خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا اور شکر بجا لانا صالحین کا طریقہ ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور اظہار فرح اور سرور کرنا مستحسن، محمود اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ تفسیر خزائن العرفان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم تلاوت فرمائی تو ایک یہودی نے کہا، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ اس پر آپ نے فرمایا، یہ آیت جس دن نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، یعنی کہ عید جمعہ اور عید عرفہ۔ یہ ترمذی شریف میں ہے۔ پس قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا جس دن کوئی خاص نعمت نازل ہو اس دن عید منانا جائز، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کی سنت ہے، جو کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے سے ملی ہے۔ اس لیے آپ کا یوم میلاد بدرجہ اعلیٰ اور بہت ہی عرفہ عید مبارک ہے۔ عید میلاد پہ ہوں قربان ہماری عیدیں کہ اسی عید کا صدقہ ہے یہ ساری عیدیں۔ تو اس کے بعد میں ان محدثین اور علماء اکرام کے جو اس کے دلائل پیش کرتے ہیں اور محفل میلاد کے حق میں بولتے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 597 ہجری فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یمن، مصر، شام اور تمام عالم اسلام کے لوگ مشرق سے مغرب تک ہمیشہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر محفل میلاد کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کا کیا جاتا ہے، اور مسلمان ان محافل کے ذریعے اجر عظیم اور بڑی روحانی کامیابی پاتے ہیں۔ امام ابن حجر شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 852 ہجری فرماتے ہیں، محفل میلاد کا اذکار اکثر خیر ہی پر مشتمل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں صدقات ذکر الہی اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 911 ہجری فرماتے ہیں، میرے نزدیک میلاد کے لیے اجتماع، تلاوت قرآن، حیات طیبہ کے واقعات اور میلاد کے وقت ظاہر ہونے والی علامات کا تذکرہ ان بدعات حسنہ میں سے ہے جس پر ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔
امام قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 923 ہجری فرماتے ہیں، ربیع الاول میں تمام اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کی خوشی میں محافل منعقد کرتے رہتے ہیں۔ محفل میلاد کی یہ برکت مجرب ہے اور اس کی وجہ سے سارا سال امن سے گزرتا ہے اور ہر مراد جلد پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل فرماتے ہیں جس نے ماہ میلاد کی ہر رات کو عید بنا کر ایسے شخص پر شدت کی جس کے دل میں مرض اور اناد ہے۔ شاہ عبد الرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1176 ہجری فرماتے ہیں کہ میں ہر سال میلاد شریف کے دنوں میں کھانا پکوا کر لوگوں کو کھلایا کرتا تھا۔ ایک سال قحط کی وجہ سے بنے ہوئے چنے کے سوا کچھ میسر نہ ہوا، میں نے وہی چنے تقسیم کر دیے۔ رات کو خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو دیکھا کہ وہی بنے ہوئے چنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ بے حد خوش اور مسرور ہیں۔ یہ تھے ہمارے محدث اور علماء کرام کی۔ اب چند احادیث کے حوالے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا جو بہت بری حالت میں تھا اور پوچھا مرنے کے بعد تیرا کیا حال رہا؟ تو ابو لہب نے کہا تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہ میں تھوڑا سا شراب کیا جاتا ہوں، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ امام ابن جزری فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کی وجہ سے ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے کہ اس کے ضاء میں کمی کر دی جاتی ہے، حالانکہ اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن امتی کا کیا حال ہوگا جو میلاد کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سبب مال خرچ کرتا ہے۔ قسم ہے میری عمر کی، اس کی جزا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے جنت نعیم میں داخل فرمائے گا۔ اور اب ہم جائزہ لیتے ہیں خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد کیسے منایا۔ سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 اور خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 پر یہ روایت موجود ہے کہ جس سال نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ودعیت ہوا تو سال فتح و نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ اہل قریش اس سے قبل معاشی بدحالی اور قحط سالی میں مبتلا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے اس سال رب کریم نے ویران زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی، سوکھے درخت پھلوں سے لد گئے اور اہل قریش خوشحال ہو گئے۔ اہل سنت اسی مناسبت سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اپنی استطاعت کے مطابق کھانے، شرینی اور پھل وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شمع رسالت کے پروانے چراغاں بھی کرتے ہیں۔ اس کی اصل مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ ہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری والدہ ماجدہ نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ مشکوات شریف کی حدیث ہے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی ایسا نور نکلا جس سے مشرق سے مغرب تک ساری کائنات روشن ہو گئی۔ ہم تو عید میلاد النبی کی خوشی میں اپنے گھروں اور مساجد پر چراغاں کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے تو نہ صرف ساری کائنات میں چراغاں کیا بلکہ آسمان کے ستاروں کو فانوس اور کمکمے بنا کر زمین کے قریب کر دیا۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ کے پاس تھی، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے روشن ہو گیا ہے اور ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ پڑیں۔ تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اللہ رب العزت نے کیسا چراغاں کیا۔ اگر ہم چراغاں کرتے ہیں تو ہم پر اعتراض ہوتا ہے۔ اور سنتے ہیں
سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے 3 جھنڈے بھی دیکھے، ایک مشرق میں گڑا گیا، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لہرا رہا تھا۔ یہ حدیث الوہابہ حوالے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں محدث ابن جوزی نے بھی روایت کی ہے۔ اس سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جھنڈے لگانے کی اصلیت ثابت ہوئی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلوس بھی نکالا جاتا ہے اور نعرہ رسالت بلند کیے جاتے ہیں۔ اس کی اصل یہ حدیث پاک ہے کہ جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اہلیان مدینہ نے جلوس کی صورت میں استقبال کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے اور خدام گلیوں میں پھیل گئے، اور یہ سب آواز بلند کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت بیان کرنے کے بعد آپ چند تاریخی حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جن سے ثابت ہو جائے کہ محفل میلاد کا سلسلہ عالم اسلام میں ہمیشہ سے جاری ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ تو آپ نے سن لیا کہ اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میلاد کروایا۔ چراغاں کے بارے میں ہم تو اپنی مسجدوں پر چراغ لگاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو روشن کر دیا، اور 3 جھنڈے بھی آ گئے، جس سے وہ جھنڈے بھی ثابت ہو گئے ہمارا جھنڈا بھی وہ بدعت میں نہیں آتا۔ تیسری بات جو ہم جب جلسے جلوس نکالتے ہیں، تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ تو یہ تھے جو چند حوالہ جات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ اب میں کچھ چند اور بتاتا ہوں جن کتابوں سے حوالے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسلم صحیح کتاب الصیام باب استحباب صیام السلسلہ ایام من کل شہر 219 رقم 1162، بحقی السنن کبریٰ 4 286 رقم 38 182، نسائی السنن کبریٰ 2 146 رقم 2777۔ میلاد یا مولود انسائکلوپیڈیا آف اسلام آباد دوسری طباعت بریل ال9 حوالہ جاتی کام 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیوائی شدہ اخذ شدہ بتاریخ 22 دسمبر 2015۔ شیخ محمد رضا مصری کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 33، سید سلیمان ندوی سیرت النبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 746، حکیم عبد الشکور مرزا پوری عمران اکیڈمی لاہور صفحہ نمبر 16، سیارہ ڈائجسٹ نومبر 1973، رسول نمبر جلد نمبر 2، مضمون جشن میلاد النبی مولانا حسن منشی ندوی صفحہ نمبر 455 456، تفسیر خزائن العرفان، معاصبت بالسبتہ فی ایام السنہ شیخ عبدالحق دہلوی المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 68، فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 129، المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 58، حسن المقصد فی عمل المولدنی الحاوی والتحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199، مواہب الدنیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27، الدرال السمین صفحہ نمبر 8، وہاب الدنیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 مطبوعہ مصر، طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102، سیرت جلسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91، سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94، خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40، زرقانی علی الوہاب صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114، سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109، صحیح مسلم جلد نمبر 2، باب الحجرہ۔ تو یہ میں نے آپ کو کچھ حوالے بھی دے دیے ہیں کتب کے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ان کتب کو خرید کر ان سے دیکھ سکتا ہے۔ تو میری آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عید میلاد النبی منانے اور اس سے بڑھ چڑھ کر خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ اور آئندہ انشاءاللہ میں ایک ویڈیو وہ بھی دوں گا کہ اللہ کے نبی قرآن کی روشنی میں زندہ ہیں یا مردہ ہیں، مر چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں قریب آپ تک ویڈیو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔